رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Today we begin session number 15 of the Seal Nectar, Ar-Rahiq al-Makhtoom, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesterday we had a very detailed discussion, and then we spoke about that Abu Talib and Khadija radiallahu anha, they died on this 10th year of prophethood. 10 साल जो नबूवत के थे उसमें जो पीरियड ऑफ ग्रीफ भी माना जाता है, गमगीन वाला साल माना जाता है, क्योंकि इसमें दो प्रोमिनेंट लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब थे और उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जरिया था, एक प्रोटेक्शन का जरिया था, एक सपोर्ट सिस्टम था, एक उनकी वाइफ, उनकी बिलवड वाइफ खदीजा रदियल्लाहु अन्हा और एक उनके चचा अबू तालिब. तो वो दोनों जो थे एक हफ्ते के वक्फे में उन दोनों की मौत हो गई थी. इस वजह से ये साल बहुत गमगीन और बहुत ज्यादा दुख भरा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, प्लस पूरी हमारी जो मुस्लिम सोसाइटी थी उस वक्त की, उनके लिए एक बड़ा धक्का था. Al-Abbas bin Abdul Muttalib narrated that he said to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "You have not been of any avail to your uncle Abu Talib, though by Allah he used to protect you and get angry on your behalf." अब Al-Abbas bin Abdul Muttalib क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम्हारे चचा अबू तालिब के लिए जरा भी फायदेमंद साबित नहीं हुए, हालांकि वो तुमको प्रोटेक्ट करते थे और तुम्हारे बिहाफ में वो गुस्सा होते थे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, he is in a shallow fire and had it not been for me he would have been at the bottom of the hell fire. तो इस वक्त ये जो हदीस है ये कंफर्म कर रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से इंशाअल्लाह वो गहरी दर्जात ऑफ जहन्नम से ऊपरी दर्जात में लेकर आए जाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से. और जो कम से कम तरीन पनिशमेंट है जो कि आग के जूते उनको पहनाए जाएंगे जिससे उनका ब्रेन बॉयल होके बाहर आएगा. Abu Sa'id al-Khudri narrated that he heard the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, when the mention of his uncle was made, I hope that my intercession may avail him and he be placed in a shallow fire that rises up only to his heels. यानी इतनी कम आग है जो सिर्फ उनके हील तक पहुंचेगी, उसके ऊपर नहीं, यानी गहरी वाली खाई नहीं. Alhamdulillah. Khadija radiallahu anha passes away to the mercy of Alhamdulillah, passes to the mercy of Allah Azza wa Jal. Only 2 or 3 months after the death of his uncle, अच्छा एक जगह एक हफ्ते का वक्फा और एक जगह पे 2 or 3 months का गैप है. Allah's messenger experienced another great personal loss. The mother of the believers, his wife Khadija radiallahu anha, passed away in Ramadan of the 10th year of his prophethood when she was 65 years old and he was 50. Khadija radiallahu anha was in fact a blessing of Allah for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. She for 25 years shared with him the toils and trials of life, especially in the first 10 years of his prophethood. Khadija radiallahu anha की एज थी 65 जब वो फौत हुई और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज थी 50. वो तकरीबन 25 साल की उनकी शादी रही है और उन्होंने उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया. इनफैक्ट वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नेमत के तौर पे साबित हुई थी, जिन्होंने माल जान पूरे एफर्ट्स सब कुछ लगा के अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया था. और ख़ास तौर से जब ये नबूवत वाला सिलसिला शुरू हुआ था और जितनी मुश्किलात आई थी, यानी इन स्पाइट ऑफ कि वो एक बड़े रिच और नोबल फैमिली को बिलोंग करती थी, लग्जरीज की उनको आदत थी, बट जैसे जैसे जहां जहां जो जो तकलीफें आई उन्होंने अपने हस्बैंड का साथ दिया, उन्होंने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को यहाँ से पिक करना है, खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की लाइफ से पिक करना है कि वो एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ वुमन, एज अ मुस्लिमा, एज अ बिजनेस वुमन, उनका कैरेक्टर कितना रिफाइन था, क्या करती थी वो, कौन से वक्त पे किस तरीके से एडजस्ट करती थी, किस हिकमत से, किस तहम्मुल से, किस सब्र से वो आगे बढ़ती थी. यानी एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन होता है ना कि एक बड़े रिच घर की अगर फीमेल हो और अगर वो थोड़े से कम खानदान में उसकी जो माली हालत है, जहाँ उसके हस्बैंड की या ससुराल की कम हो, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती है. तो दीज आर द थिंग्स जो डिफिकल्टी पैदा करती हैं लाइफ में. हमें क्या करना है, हमें हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लु हाल करके चलना है. जो भी हमें मिले
الحمدللہ، نہ ملے تو بھی الحمدللہ، استغفار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چھوٹے میں بھی اور تھوڑے میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. سو وی ہیو ڈن ان ڈیٹیل. جب ہم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بایوگرافی پڑھی تھی تو آف کورس ان کی وفات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، اور اس پہ he mourned over her death deeply and once he replied in an outburst of tender emotions. ایک بار وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے اور پھر انہوں نے کیا کہا. She believed in me while the people disbelieved in me, and she trusted in me while the people belied me, and she helped me and comforted me in person and wealth when the people would not. Allah Azza wa Jal provided me with children by her, and he did not with others. اتنے بیوٹیفل ورڈز اور اتنی اچھی تعریف اگر کوئی اپنے ہسبینڈ خاص طور سے اگر وائف کے لیے کرے یا وائف اگر ہسبینڈ کے لیے کرے تو دیٹ مینس اٹس این اچیومنٹ ان اٹ سیلف. بیکاز آپ جان سکتے ہیں کہ لائک اس کا بہت سارا مذاق اور جوک بھی بنا ہوا ہے کہ آپ کچھ بھی کرنے لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ یعنی اسپاؤسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پلیز نہیں رہتے ہیں، ان کی شکایتیں بنی رہتی ہیں. لیکن جب ہسبینڈ اتنے خوبصورت بیوٹیفل ورڈز میں اپنی پارٹنر کے بارے میں ان کے جانے کے بعد اتنے خوبصورت طریقے سے ان کو یاد کر رہا ہے، سو یو کین امیجن یہ ایک کامیابی ہے، اٹس اے سکسیس ان اٹ سیلف. وہ کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر بلیو کیا، ان کے اوپر یقین کیا جب پوری دنیا کو کسی نے بھی ان پہ یقین نہیں کیا تھا. جب وہ غار ہرا کا جو قصہ ہوا تھا، اوکے اٹ واز آؤٹ آف دا بلو، یعنی آپ نے کبھی یہ سنا نہیں، کبھی اس کو ایسا کچھ دیکھا نہیں، اور سڈنلی وہ آ کے انہوں نے ایک عجیب و غریب چیز بیان کی، پر خدیجہ رضی اللہ نے اسی وقت ان پہ بلیو کیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شی ٹرسٹڈ می، خدیجہ رضی اللہ نے ان پہ یقین کیا جبکہ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر خدیجہ رضی اللہ نے ان کو کمفرٹ کیا، ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا، ان کا سہارا بنی اپنے مال سے، اپنی ذات سے. اور لوگ جو ہے وہ ابھی بھی ان کے اوپر اٹکلے لگا رہے تھے کہ بھائی شاہر ہے، کہ پوزیشن ہوا ہے، کہ میجک ہے، یہ ہے وہ ہے. اینڈ اللہ عز و جل نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تھرو اولاد ان کو بخشی. صرف ایک ماریہ قبطیہ سے ایک اور ایک بیٹا تھا، بٹ وہ بھی وفات ہو گیا تھا. لیکن جو فل فلیجڈ چلڈرن جو ہوئے الحمدللہ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تھرو ہوئے تھے. Abu Hurairah رضی اللہ عنہ reported that Jibril علیہ السلام came to Allah's messenger and said, Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم, lo, Khadija رضی اللہ عنہ is coming to you with a vessel of seasoned food or drink. When she comes to you, offer her greetings from her Lord and give her glad tidings of a palace of jewels in paradise where there is no noise and no toil. Another hadith, اور یہ بہت زیادہ significant and comforting حدیث ہے. مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ غار ہرا میں تھے تو جبریل امین کے ساتھ تھے، اینڈ تبھی جبریل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میسج دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے میسج دیا. ہی نوز دیٹ خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے. آپ سوچیں یہ اتنی بڑی خوشخبری اور اتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ سلام بھیج رہے ہیں. دوسرا وہ ان کو کنفرم کر رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کا جنت میں گھر ہے، اور وہ بھی جویلز کا، خوبصورت نایاب جویلز کا گھر ہے، جہاں پر نہ تو کوئی شور شرابہ ہے، نہ تو کوئی تکلیف مشقت ہے. اب آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ جنت پکی کی خبر آ رہی ہے. ایسی کیا بات ہے سبحان اللہ اس کیریکٹر میں کہ ان کو اپنی زندگی میں ہی اللہ ان سے راضی، اللہ ان کو سلام بھیج رہے ہیں، اللہ ان کا گھر جنت میں پکا کر رہے ہیں. مطلب وہ کیا ان کی کوالٹیز ہوگی، کیا کیریکٹرز ہوں گے، کیا ان کے اندر وہ خاصیت ہوگی. سبحان اللہ. ہم نے دیکھا کہ جہاں پر مکہ میں دین اسلام کے پہلے دور جہالیت میں بت پرستی چل رہی تھی، شرک اینڈ بدعت اینڈ ساری من گھڑت ایول پریکٹسز پوری پیک پہ تھی، اس میں یہ رچ لیڈی تھی. اوکے شی belonged to a very affluent and a noble family، بہت اچھی آنریبل فیملی کو بلانگ کرتی تھی. بٹ نہ تو وہ بت پرستی میں، نہ تو وہ کسی ایول پریکٹسز میں، نہ تو وہ کوئی ایسی ساری من گھڑت چیزوں میں انوالو ہوتی تھی. ٹھیک ہے، I'm just taking you through because it really inspires me کہ کیا ہے وہ چیز جو اللہ کو راضی کر جاتی ہے. So عقیدہ توحید بائی ڈیفالٹ ان کے دل میں تھا and she followed it. ایک گڈ کیریکٹر لیڈی. آپ دیکھیں ابھی آپ ہمارے اس زمانے کے حساب سے دیکھیں، آپ اپنے آس پاس جو رچ اور سیلیبریٹیز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی اچھی آسانی دی ہوئی ہے، ان کے طرز عمل آپ دیکھیں. ذرا سا پیسہ آتا ہے اور امیڈیٹلی وہ شیطانی حرکتوں میں جاتے ہیں.
میں کچھ طبقوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں زیادہ تر کہہ رہی ہوں. ہاں, یعنی کچھ لوگ ابھی بھی نیک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے and they are still straight, لیکن زیادہ تر جو ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ پیسہ آتے کے ساتھ ہی لوگوں کے ہاؤ بھاؤ, ان کے کیریکٹرز, ان کا جو کیا کہتے ہیں اخلاق, لوگوں کے ساتھ جو معاملات, سب کیسے پلٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ نیکی کے بدلے بدی کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. لیکن سبحان اللہ, خدیجہ رضی اللہ عنہا مینٹینڈ ہر کیریکٹر. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی, اینڈ اس سے پہلے شی واز اے بزنس وومن, تو یعنی شی اسپینڈ ہر ٹائم پروڈکٹیولی. انہوں نے عیش و عشرت کے پیچھے, آلریڈی شی ہیز منی, وائی شی ہیز ٹو ارن مور منی, بٹ شی واز اے وائز وومن. یعنی ہم ابھی کوالٹیز اپنے دماغوں میں ڈال رہے ہیں کہ کیا وہ کوالٹیز ہیں. انہوں نے اپنے ٹائم کا اچھا استعمال کیا, انہوں نے اپنے کیریکٹر کو بچایا, انہوں نے اپنی حیا میں اپنے رہ کر کام کیا, اور جو جو رول میں وہ رہیں اس رول کو اچھی طرح سے جسٹیفائی کیا, اس کو اس کی ڈیوٹیز اینڈ obbligations کو اچھی طرح سے حقوق ادا کیے. ایز اے وائف پرفیکٹ وائف, ایز اے مدر پرفیکٹ مدر, ایز اے بزنس وومن پرفیکٹ بزنس وومن. یعنی سبحان اللہ یہ ساری کوالٹیز تھیں. اینڈ وداؤٹ, یعنی آپ ان کی کوئی بھی, جیسے ہم نے بایوگرافی پڑھی, ہم نے ان کی کوئی بھی سچویشن ہم نے دیکھے, وہ لیڈی نے اپنا کمپوزر نہیں چھوڑا, اپنا دماغی توازن ان کا ہلا نہیں. ان کی ہر ایکشن یوز ٹو بی ویری وائز, سوچ سمجھ کے, تحمل سے, آرام آرام سے انہوں نے کام کیے, صبر کے ساتھ, اور جو کرنے والے کام تھے وہ کیے. نہ تو ڈراما, نہ تو ایکسٹرا ایکشن, نہ کوئی غصہ, نہ کوئی اوور انٹیلیجنس. These qualities are the best qualities, اور یہ کوالٹی ہے جو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جن کوالٹی سے راضی ہوتے ہیں. تو یہ سب ہم لوگوں کے لیے, یعنی we have to pick up, we have to copy them. یہ ہمارے رول ماڈل ہونے, ٹھیک ہے نا. تو ان کی کوالٹیز کو ہم نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, اور اپنی لائف میں کیسے کیسے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. صبر, شکر, اینڈ دین حکمت کے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے. تو کیا ملتا ہے پھر انشاءاللہ باذن اللہ, اللہ راضی, جنت میں گھر پکا, اینڈ دنیاوی لائف بھی جو ہے آپ کی ان اسپائٹ آف دا آزمائش, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں راحت ہی راحت دیتے ہیں باذن اللہ. The accumulation of grief. These two painful events took place within a short period of time and added to his grief and suffering. The Makkans now openly declared their campaign of torture and oppression. اب جیسے ہی ابو طالب کی پروٹیکشن انہوں نے دیکھا, وہ بالکل قلعے کی طرح کھڑے تھے between the Makkans and نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو پروٹیکشن وال ہے یہ ہٹ گئی ہے, تو مکنز جو تھے وہ بھی اوپنلی جو مسلمز تھے ان کے اگینسٹ میں ان کو تکلیف پہنچانا, ٹارچر کرنا, ظلم کرنا بالکل کھلے عام شروع ہو گیا. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lost all hope of bringing them back to the right path, so he set out for at-Taif, seeking a supportive atmosphere. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے, ان کو تو پتا تھا کہ مکنز کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ان کی ظلم و ستم ایک دم طول پکڑ رہے ہیں, اور ان کی پروٹیکٹنگ وال جو ہے in the form of ابو طالب, he is no more, وہ نہیں رہے. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں, he is not sitting and وہ غم اور صدمے میں آ کر اپنا مشن ختم نہیں کر رہے. وہ کیا کر رہے ہیں, پھر وہ آگے بڑھ رہے ہیں. وہ الطائف میں پہنچے, انہوں نے کہا کہ میں الگ الگ علاقے میں جا کر دیکھتا ہوں کون سی قبیلے, کون سا کنبہ مجھے سپورٹ کرتا ہے باذن اللہ. سو وہ پہنچے الطائف میں. However, there too he was disappointed and underwent unbearable torture and ill treatment that far outweighed the harms he was subjected to in his native town. وہاں پر بھی جو تھے ان کو مایوسی ہی ملی, وہاں پر بھی جو لوگ تھے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے, وہ سرکش ہی تھے. His companions were subjected to similar torture and unbearable oppression to such an extent that his closest friend Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu fled out of Makkah to escape the pressure and wanted to leave for Ibn Sina. جیسے ہم نے کچھ سیشنز پہلے پڑھا تھا کہ ہجرت ٹو ابن سینا ایتھوپیا میں ہوئی تھی, فرسٹ مائگریشن دین سیکنڈ مائگریشن ہوئی تھی. اب جب ان کے ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئے تھے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس دماغ میں ان کے آئیڈیا آ رہی تھی کہ وہ بھی ہجرت کر کے ابن سینا پہنچ جائیں. However, Ibn ad-Daghina, who met him at Birkul Ghimad, managed to discourage him from emigrating and brought him back under his protection. اب ایک جو مکن تھا جن کا نام تھا ابن ad-Daghina, یہ ان کو ابو بکر صدیق کو برگل گیماد ایک جگہ ہے وہاں پر ان سے ملے, اور ان کو پھر انہوں نے سمجھایا کہ آپ مائگریٹ مت کرو, میں آپ کو پروٹیکشن دوں گا. And then the death of the Abu Talib made the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam defenseless, and mushrik availed themselves for this opportunity to give free rein to their hatred and high-handedness and subject him to oppression and physical assaults. یعنی ابو طالب کے ہٹتے ہی جو مشرک تھے وہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی جو ڈیفense ہے وہ ابھی ختم ہو چکی ہے, تو وہ پوری طرح سے بہت زیادہ بے باک ہو کر ظلم اور ستم ان کے اوپر کرنے کے لیے
حاوی ہو گئے تھے اور ان کو فزیکل اسالٹ کرنے کے لیے بھی بالکل تیار تھے. Once a disrespectful Quraysh had intercepted him and sprinkled sand on his head. When he arrived home, his daughter washed the sand away and wept. ایک بار ایک بہت ہی بدتمیز قسم کا قریشی جو تھا اس نے کیا کیا, اس نے سینڈ لیا, مٹی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈال دیا. جب وہ گھر پر پہنچے تو ان کی بیٹی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ان کا سر دھو رہی تھی, صاف کر رہی تھی اور رو رہی تھی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ڈو ناٹ ویپ مائی ڈاٹر, اللہ ول ویریلی پروٹیکٹ یور فادر. یعنی دیکھیں آپ, الحمدللہ ان کا یقین کبھی بھی نہیں ہلتا تھا, یہ غمگین نہیں ہوتے تھے, یہ مایوس نہیں ہوتے تھے, یہ ہوپ لیس کبھی بھی نہیں ہوتے تھے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ان کا جو طریقہ کار رہتا تھا وہ ایک ہی رہتا تھا کہ اللہ از دیر, ہی ول پروٹیکٹ می. خوشی آئے گی, غم کے بعد آسانی آئے گی, مشکل کے بعد آسانی آئے گی. اور یہ بھی بڑے سے بڑے غم بھی ان کو کیا کہتے ہیں, غمزدہ نہیں کرتے تھے. ان کی جو کیا بولتے ہوپس ہوتی تھی نا, اس کو وہ پست نہیں کرتے تھے. تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے, ذرا ہمارے خوش دنوں میں الحمدللہ سب چل رہا ہے, ہماری صلاح چل رہی, ذکر, اذکار, قرآن, ایوری تھنگ. جہاں پہ آزمائشیں آنے لگی وہاں سے ہم دور ہو جاتے ہیں. یعنی why do we change our attitude towards Allah Azza wa Jal? کیوں ہم لوگ اپنا نظریہ جو ہے اللہ کے لیے ہمارا کیوں ویور ہوتا ہے؟ ویور ہونا چاہیے. کیسا ویور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے اور قریب ہوں. اللہ سے دوری والا نہیں معاملہ ہونا چاہیے, اللہ سے قربت ہماری بڑھنی چاہیے, اللہ کے اوپر ہمارا لو, ہمارا فیئر, ہمارا ہوپ جو ہے وہ بڑھنا چاہیے, کم نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگ جو ہے نا, اگر ہمیں سب مل رہا ہے تو ہم راضی ہیں, جہاں ہم پہ کوئی تکلیف آئے تو ہم پھر پلٹ گئے. یہ نہیں ہونا ہے. ہر سچویشن میں الحمدللہ علی کل حال, اور ہر سچویشن میں آپ کو یہ چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو مشکل آپ کے سامنے آئی ہے نا, آپ کا مارنے والا جو ہے وہ آپ کے بچانے والے سے بہت چھوٹا ہے. تو ہمیشہ بی ہوپ فل اینڈ بی پازیٹیو, اچھا گمان رکھنا ہے اللہ کے لیے. The Quraysh did not have an effect on me such as they did after the death of Abu Talib. The rapid succession of misfortunes led the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to call that period the year of grief and sorrow. Henceforth, that year bore that label. اس لیے ہم لوگ نے دیکھا کہ جو انسیڈنٹس بیک ٹو بیک ہو رہے تھے, اور جو دھکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنلی پلس جو ہماری مسلم کمیونٹی تھی اس کو پڑ رہا تھا, اس وجہ سے اس سال کو the 10th year of prophethood کو the year of grief and sorrow کہا جاتا ہے, یعنی غمگین کا سال. His marriage to Sauda in Shawwal, the 10th year of prophethood. In Shawwal of the same year, that is the 10th year of his prophetic mission, Allah's messenger married Sauda, radiallahu anha, the daughter of Zama. She was one of the early converts who had migrated with the second group of immigrants to Ibn Sina. She was married to As-Sakran bin Amr, who had converted and migrated with her, but died in the land of Ibn Sina or after returning to Makkah. She was the first woman the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam married after the death of Khadija رضی اللہ عنہ. ابھی رمضان میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی سودا رضی اللہ عنہ جو ڈاٹر آف زما تھی ان کے ساتھ, وہ جو تھی ارلی ریورس میں کے گروپ کو بلانگ کرتی تھی, اور وہ جو فرسٹ مائیگرینٹس گئے تھے, سیکنڈ گروپ آف مائیگرینٹس گیا تھا ابن سینیا میں, اس کے اندر وہ شامل تھی. ان کی جو پہلی شادی تھی وہ اس-سکران بن عمر کے ساتھ ہوئی تھی, لیکن وہ دو اوپینینز ہیں یہاں پر, یا تو وہ ابن سینیا ایتھوپیا میں ان کی وفات ہو گئی تھی ان کے ہسبینڈ کی, یا تو وہ مکہ میں لوٹ گئے تھے اور پھر ان کی وفات ہوئی تھی. ان اینی کیس وہ وڈو تھی, ودوا تھی. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی بیٹیاں تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. اب ان کا خیال رکھنے کے لیے ہی وانٹڈ somebody more matured and somebody who can take up the responsibility. تو سودا رضی اللہ عنہ was an ideal character. She was the first woman the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam married after the death of Khadija radhiyallahu anha. Some years later, she granted her turn with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to her co-wife Aisha radhiyallahu anha. Factors inspiring patience and perseverance. It is natural for people of intellect to meditate deeply on the factors that inspired the early Muslims to their miraculous constancy and perseverance. It is natural to wonder how they tolerated indescribable persecution and stood steadfast in the face of cruel torture. With respect to this question, we deem it wise to touch upon those underlying reasons. ابھی وہ ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر جس میں ہمیں صبر اور ٹالرنس اور تحمل اور برداشت کے فیکٹرز ہمیں پتہ چلیں گے. یعنی جو ارلی مسلمز تھے وہ کون کون سے ایموشنز اور ان کی جو مینٹل سٹیٹ اور ان کی جو ایموشنل سٹیٹ ہوتی تھی وہ کس طریقے سے گزرتے تھے. آپ دیکھیں ایک طرف
آپ کے پاس سیدھا لوگ جو ہیں آپ کو جلا وطن کر رہے ہیں, آپ پہ ظلم ستم کر رہے ہیں, آپ کا قتل کر رہے ہیں, آپ کو فزیکل ٹارچر کر رہے ہیں, اور آپ کا قصور کیا ہے؟ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ عقیدہ توحید میں بلیو کرتے ہیں, آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. تو یہ ان کی سچویشن ہے, یہ سارا کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے بھاگ رہے ہیں, مائگریٹ کر رہے ہیں, ہجرت کر رہے ہیں, ظلم و ستم سہ رہے ہیں. ان کا کیا ہے؟ What is it? It is the unshakable belief in Allah Azza wa Jal. The first and the foremost factor is no doubt unshakable belief in Allah Azza wa Jal. Allah, coupled with correct knowledge of Him, a man with this belief deeply rooted in his heart will look at difficulties as trifling that cannot compare with the sweetness of grief. اب آپ سوچیں کہ ایسی کیفیت جہاں پر جلتی تپتی دھوپ, ابھی یہ جو کویت میں جو جس طریقے کا ٹیمپریچر چل رہا ہے, اس تپتی دھوپ میں استغفر اللہ العظیم کسی کو ایسا اناذ باللہ اس کی پیٹھ زمین پہ سینڈ پہ گرم سینڈ پہ ڈال دی جائے اور پھر اس کو رگڑتا ہوا گھسیٹا جائے گاڑی پہ سے, یعنی I'm just trying to make you visualize. آپ صرف سوچیں ان کے چیسٹ کے اوپر بھاری پتھر رکھا جائے, ان کو میٹل کے آرمرز پہنا کر ان کو دھوپ میں چھوڑ دیا جائے, یہ ساری کیفیت ایک انسان کیسے سہ سکتا ہے؟ یعنی آپ سوچیں there are two things that I'm talking here. آپ ذرا غور سے سنیں, اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا فوکس چاہیے. آپ کو پتا ہے فزیکل ٹارچر انسان کب سہ سکتا ہے؟ جب اس کی وہ جو اندر کی پاور ہے نا, there is something called a very different will power. جیسے کہ فار ایگزامپل آئی کین گیو یو, جو یہ ٹریننگ ہوتی ہے ملٹری والوں کی اور جو یہ مارشل آرٹس والوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ایڈوانس ٹریننگ, ہاں, یہ کیسے اپنے فزیکل سینس کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں جہاں پر ان کو فزیکل ٹارچر محسوس نہیں ہوتی. یہ پتہ کب محسوس نہیں ہوتی؟ جب آپ کے اندرونی ول پاور جو ہے نا وہ ایک الگ لیول پہ ایلیویٹ ہو جاتا ہے, دین آپ کو فزیکل ٹارچر محسوس نہیں ہوتی. اب یہ جو لوگ تھے نا, سبحان اللہ, یہ جو سٹارٹ کے جو ارلی ریورٹس کا گروپ ہے, ان کا ایمان اس لیول پہ تھا کہ ان کے اندر جو سویٹنس آف ایمان تھی نا وہ اتنی مضبوط اور اس کی پکڑ اتنی ٹائٹ تھی کہ یہ جو سارے یہ جو فزیکل ٹارچرز ہیں نا یہ ان کو بالکل بھی ویک نہیں کرتے تھے. ابھی فار ایگزامپل ہم لوگ اپنی لائف میں اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ہم نارملی all of us, not just me, اتنی گرمی اور دھوپ میں ہمیں ہر آدھے ایک گھنٹے میں پانی چاہیے. we feel hungry, ایک 2-3 گھنٹے کے اندر ہمیں تھوڑی سی بھوک کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن رمضان میں جب ہمارا ایمان از spiked, جب ایمان لیول ہمارا اوپر ہوتا ہے, میٹر بالکل اوپر ہوتا ہے, تب ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. we don't feel thirsty, we are working, we are doing everything جیسے ہم نارملی کر رہے ہیں. گرمی بھی ہے, سمر میں بھی رمضان آتا ہے. انفیکٹ انڈیا میں, آئی ریمبر انڈیا پاکستان میں تو ہم لوگ وہاں پر تو پابندیاں بھی نہیں ہے, سب ریسٹورینٹس کھلے, ایوری بڈی از ایٹنگ, بٹ آپ نہیں کھا رہے ہوتے. لیکن پھر بھی یو ڈونٹ فیل دیٹ ویکنس. آپ کا جو اندر سے جو فیلنگ ہوتی ہے وہ فل میٹر فل ہوتا ہے ایمان کا. ایگزیکٹلی وہی ان کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا کہ ان کو فزیکل ٹارچر سبحان اللہ وہ محسوس نہیں ہو پاتی تھی کہ ان کے جو ایمان کی جو سویٹنس ہے جو وہ ٹیسٹ کرتے تھے وہ اتنی پیک پہ ہوتی تھی کہ یہ ساری چیزیں ان کو لگتا تھا کچھ بھی کر دو, ہمیں قتل کر دو, ہمیں نیست و نابود کر دو, تباہ کر دو, ہم سے سب چھین لو, لیکن ہم اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کو پکڑے رہیں گے, میسج کو ہم نہیں ہلیں گے. This is something which is amazing and praiseworthy. اس پر ہمارے پاس قرآنک ورس ہے from سورہ نمبر 13. Then as for the foam it passes away as scum upon the banks, while that which is for good and mankind remains in the earth. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Other factors that branch out from the belief and assist in strengthening it are beloved leadership. یعنی ان کے اندر اپنے لیڈر کے لیے کیا فیلنگ تھی. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the great leader of the Muslim community and humanity at large, was an exemplary man in his perfect manners and noble attributes. No one could measure up to his qualities of nobility, honesty, trustworthy, and abstemiousness. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indeed, the best person to walk on the face of the earth. یہ تو ہم لوگ مانتے ہیں. اب آپ سوچیں ہمیں کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نہ ہم نے انہیں دیکھا, نہ ہماری ان سے پرسنل ملاقات ہوئی, نہ کچھ, لیکن ہم لوگ سب کا جذبہ سبحان اللہ ان کے لیے کیسا ہے, بہت زیادہ ہمیں ان سے محبت ہے. I hope so. But yes, we love our Nabi sallallahu alaihi wasallam a lot.
اب ان کے سامنے ہے وہ جیتا جاگتا کیریکٹر جن کو انہوں نے دیکھا ہے, they have seen his manners, انہوں نے ان کے آداب دیکھے, ان کا اخلاق دیکھا, ان کے معاملات دیکھے, کتنا رحم دل, کتنا بہترین کردار. تو آپ سوچیں ان کے لیے, ان کے دل میں کیسی ہوتی ہوگی کیفیت. It is narrated that 3 people of the Quraysh each separately and secretly listened to some verses of the noble Quran. Later this secret was uncovered and one of them asked Abu Jahl, one of the 3, what he thought of what he heard from Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He answered, we vied for the honor of leadership and generosity with Banu Abd Manaf and shared equal privileges competitively. They then began to boast, saying that a prophet sallallahu alaihi wasallam has risen from among them, upon whom revelation came down from heavens. I swear we will never believe in him. یعنی یہ جو لوگ تھے نا, ایک 3 قریش تھے جو کہ خاموشی سے چپکے سے سیکرٹلی جو ہے نا یہ سنتے تھے ورسز آف دا قرآن. تو ان کو جو ہے نا اپنی, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ عربس کے اندر نا لیڈرشپ, ان کے کمیونٹی, ان کا کنبہ, ان کا قبیلہ, اس کے لیے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں بردرہڈ جو تھا ان کا بہت اسٹرانگ تھا. یعنی they were very close to each other. وہ جو اپنی یہ چیز کو بہت مان دیتے تھے کہ ہمارے کنبے کا, ہمارے قبیلے کا, ہمارے کمیونٹی کا, ہمارے نیشن کا, وہ چیز ان کو بہت, ان کے اندر وہ جذبہ بہت زیادہ تھا. تو اس کو مان رکھتے ہوئے, عبد منف جو قبیلہ تھا اس کو مان رکھتے ہوئے وہ جو تھے they were trying to support نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن at the same time وہ اپنی سرکشی سے پلٹنا نہیں چاہتے تھے. ابو جہل himself وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا, بٹ وہ بار بار کیا کہتا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم we are in no position to belie you, we rather disbelieve what you have brought us. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ایز اے پرسن, ایز آپ کی ذات, ایز آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کو ہم جھٹلا نہیں رہے, ہم صرف اور صرف کس کو جھٹلا رہے ہیں, جو میسج تم لے کر آئے ہو. یعنی ان کی جو ڈیڈیکیشن یا ان کی جو بردرہڈ تھی وہ ان کی پرسن کے ساتھ نہیں تھی, کیونکہ وہ ان کی عبد مناف, بنو ہاشم, اوکے, وہ والے کنبے کے تھے, اینڈ یہ بھی اسی کلان کے تھے. تو یہ ان کے ساتھ وہ کنیکشن کو نہیں نکارتے تھے, نہ تو وہ ان کو جھٹلاتے تھے ان کی شخصیت پر, بٹ جو وہ میسج لے کر آئے تھے, عقیدہ توحید, جو قرآن کے بارے میں وہ ریولیشن کو لوگوں تک پہنچاتے تھے, اللہ کا دعویٰ دیتے تھے, اس میسج کے اگینسٹ ان کی دشمنی تھی. اس پر اللہ عز و جل کی قرآن کی آیت نازل ہے on سورہ نمبر 6 verse number 33. It is not you that they deny, but it is the verses of the Quran of Allah عز و جل that the ظالمون deny. یعنی کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تم کو نہیں جھٹلا رہے ہیں یا تم کو نہیں ریجیکٹ کر رہے ہیں ایز اے پرسن. دے آنر یو, دے ریسپیکٹ یو, دے ایکچولی آر کنیکٹڈ ٹو یو, ان کا اپنا بردرہڈ ہے, مگر یہ اللہ کا کلام, اللہ کو اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, یہ اللہ کے میسج کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. One day the disbelievers of Quraysh issued a sarcastic remark at him 3 times. He remained silent, but the 3rd time he remarked, یہ ہم نے پڑھا تھا پیچھے بھی, کہ ایک قریش تھا وہ بار بار ان کو تانا تنقید کر کے ریمارک دے رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے 2 بار. 3rd ٹائم پھر انہوں نے کہا کہ او قریش, slaughter is in store for you, کہ تمہارا جو ہے قتل ہونے والا ہے. They were taken aback and utter fear filled their hearts to such an extent that they even the most hostile among them began to make up for their insult by the best friendly terms they could afford. یعنی یہ ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا تھا, پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم دوبارہ دہرا دیں گے کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صحیح رسول اور نبی ہیں, اور کعبہ کی سینکٹریٹی کے اندر اگر یہ نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی یا اگر انہوں نے کسی کو بد دعا دے دی تو وہ بھی قبول ہوگی. تو وہ جب بھی اس طریقے سے چھیڑخانی کرتے تھے, یا تو ان کو تانا تنقید کریں یا ٹارچر کریں یا موک کریں یا کچھ کریں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپونڈ کیا, ان کے رسپونڈ کرتے ہی ان کے اندر ایک خوف طاری ہو جاتی تھی. They used to get scared, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. جیسے ہم لوگوں نے پہلے ایک اور ایک قصہ پڑھا تھا, جو ابو لہب کا بیٹا تھا, اوکے, وہ تنگ کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کہا تھا کہ اللہ will send one of his dogs on you. اور جب وہ سیریا میں پہنچا تو ایک لائن نے اس کو, پورے جھنڈ میں سے لائن نے اس کو پکڑا اور اس کا سر جو ہے کرش کر دیا. So we have seen that جہاں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ورڈز یوز کیے, even for those three مکنز, ان کی بھی باڈی جو ہے جنگ بدر میں دیکھا گیا تھا کہ کس طریقے سے وہ قتل و زار ہوئے تھے. So we have examples here, اور ان کو اچھی طرح اس بات کی خبر تھی. تو they used to get very scared.
When they threw the intestines of camel on him while the Prophet ﷺ was prostrating in prayer, he invoked Allah's wrath on them, and they immediately were caught in an inexpressible state of worry and were convinced that they would be destroyed. He supplicated against Utayba bin Abu Lahab. ये जब हमने किस्सा बोला तो ये जितने भी लोग थे इन्हें पता था और इनके लिए जो भी अगेंस्ट में जो इनकी दुआ की गई थी वो सब हुई, हक था. Ubay bin Khalaf always used to threaten the Prophet Muhammad ﷺ that he would kill him. One day, the Prophet Muhammad ﷺ replied that rather he would kill him by Allah's will. When Ubay receives a scratch in his neck on the day of Uhud, he, under the sense of horror, remembered the Prophet's word and remarked, I am convinced he would be able to kill me even if he spat on me. Subhanallah. Another character, Ubay bin Khalaf, वो भी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकाता था कि मैं आपका कत्ल कर दूंगा. एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिप्लाई किया कि मैं तुम्हारा कत्ल करूंगा इंशाअल्लाह. अब ये जो जंगे उहद के टाइम पे ये उबय उधर मौजूद था, उसको एक गले में स्क्रैच आया, सिर्फ छोटा सा एक खराश आई, तो वो इतना डर गया और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स जो है उसके दिमाग में आ गए और उसने क्या कहा, कहता है कि मैं बिल्कुल, मुझे इस चीज का अंदाजा है कि मैं जो है ना, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पे थूक भी दिया तो मैं मर जाऊंगा. यानी द इम्पैक्ट, द इंटेंसिटी. अब देख रहे हैं ये मैं सब आपको ना यानी बता रही हूँ, द स्टेट ऑफ योर इमोशंस एंड योर मेंटल स्टेट जो आपकी होती है ना, दिमागी कैफियत, ये अंदरूनी पावर की हम बात कर रहे हैं कि ये, अब आप सोचें कि ये छोटे से स्क्रैच से कैसे कत्ल हो सकता है, अगर किसी पे थूक दिया तो ये कैसे मर सकता है. लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे नॉर्मल थिंकिंग के ऊपर है. दिस इज अबाउ आवर नॉर्मल रेंज ऑफ थॉट्स. तो ये इतना खौफजदा हुआ कि ये कहता है कि मैं बिल्कुल राजी, कन्विंस्ड हूँ और मुझे पता है कि ये छोटे से खराश से भी मेरा कत्ल हो सकता है. अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देख के थूक दिया मैं मर जाऊंगा. Sa'ad bin Mu'adh said to Umayyah bin Khalaf in Makkah, I heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam say one day that the Muslims would surely kill you. Umayyah was in a state of extreme panic and swore he would never step out of Makkah. अभी देखें दूसरा कैरेक्टर, साद बिन मुआद said to उमैया बिन खलफ मक्का में जो थे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हुए सुना कि जो मुस्लिम्स हैं वो तुमको जरूर बजरूर कत्ल कर देंगे. ये सुनकर वो इतना घबराया, इतना खौफजदा हुआ और फिर क्या किया, मक्का के बाहर उसने कदम तक नहीं डाला. अब इसमें हम ना दो कंपेयर करते हैं. ये देखिए, ये लोगों ने सिर्फ सुनी है बात, ये लोग छेड़खानी कर रहे हैं, ये लोग जुल्म कर रहे हैं, लेकिन इनका मौत के साथ जो मामला है, कितना खौफ है इनको. आपको क्या लगता है इनको क्यों इतना खौफ है? और दूसरी तरफ है मुसलमानों के ऊपर, उनके ऊपर तो यानी खतरा मंडरा रहा है, कंटिन्यूसली उन पे खतरा है. वो तो उनको फिजिकली अटैक भी कर रहे हैं, लेकिन उनके कदम ना डगमगाते हैं ना तो वो पलटते हैं. कौन सी ऐसी चीज है जो उनको स्ट्रांग बनाती है और इनको वीक बनाती है? ओपन योर माइक एंड आंसर मी प्लीज. व्हाट डू यू थिंक, इज इट कि इनके अंदर इतना खौफ क्यों है? टेल मी. बिलीफ इन अल्लाह, स्ट्रांग फेथ टुवर्ड्स अल्लाह कि अल्लाह हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. Taqwa. Yes, taqwa, fear of Allah, hope towards Allah, love of Allah, उनकी ईमान, उनका फेथ, उनका तर्ज अमल जो अल्लाह के ऊपर, उनका पूरा उनका जो सिस्टम है, तवक्कुल किसके ऊपर है उनका, रिलायंस किसके ऊपर है उनका अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे. Whereas जो ये घबराते हैं, आपको क्या लगता है इनका किसके ऊपर है तवक्कुल? Who do they believe? What do they do? क्या इनका सिस्टम है, इनका बिलीफ सिस्टम क्या है? ये इतने घबराते हैं और डरते हैं क्यों है? उनको अल्लाह पर यकीन है फिर भी वो मानते नहीं है, उनको अपने बुतों पर यकीन नहीं है. एग्जैक्टली उनका जो एक्चुअली देखा जाए ना, वेरी गुड समीना, बारकल्लाह फी, कि एक्चुअली जो उनका बुत परस्ती है या जो भी उनके शिर्क में जो वो मुब्तिला हैं, दे देमसेल्व्स नो इट कि उनको वो बुत फायदा नहीं पहुंचा सकते, येट दे आर नॉट एबल टू फॉलो द राइट पाथ. अब हम लोग ये वाला जो फैक्टर है ना, इस पॉइंट को अगर हम अपनी इस मौजूदा हाल पे देखें, let me tell you something very interesting, जो कि मैं बहुत टाइम से, जब से ये कोरोना शुरू हुआ है तब से I'm contemplating. कोरोना वायरस जो हमारी आंखें नेकेड आइज देख भी नहीं सकती, उसकी साइज का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, हमें पता नहीं, हम सिर्फ देख रहे हैं. या हमारे रिसर्चर्स की रिपोर्ट आ रही है, अनगिनत रूमर्स घूम रहे हैं इंटरनेट पे, हर जगह पे खौफ का मामला है. वी बीइंग मुस्लिम्स, मैं आपसे और अपने आप से और आप लोग सबसे ये एक सवाल करती हूँ, हमें पता है कि मौत आने वाली है, हमें पता है यौमुल आखिरा है, हमें पता है हशर का मैदान है, हमको इतनी गौर फिक्र या इतनी डर मौत का है, कब्र का है, यौमुल आखिरा का है, लेकिन हमको कोरोना का जरूर है. वो लोग जो
حجاب اور نقاب کو ہمیشہ موک کرتے رہتے تھے, آج وہ بالکل ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ ریڈیکیول کیا ہے, why don't you shake hands, آج وہ ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. What is it? Isn't it کہ ہم لوگ کتنے, یعنی I hate to say that, but یہ مکنز کی جو unbelievers ہیں ان کی جیسی کوالٹیز اور صفت نہیں ہو گئی ہماری. ہم لوگ انہی کی طرح کی ڈر گھبراہٹ دنیاوی چیزوں کے اوپر نہیں ریلائی کرنے لگے. ہمارا توکل کہاں ہے, ہمارا فیتھ اینڈ ہوپ کہاں ہے, ہمارا جو ایک ریئل ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہماری آخرت ہے, اس کے لیے ہم لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہے. لیکن یہ چھوٹے سے وائرس, چھوٹی سی دنیا کی چیزوں کا, I'm not saying that don't take precautions, don't get me wrong, but میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا consciousness already being a Muslim جاگا ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتا ہے کہ آج نہیں آ رہی موت, آرام سے تھوڑے بوڑھے ہو جائیں گے, پھر سلاق پڑھیں گے, پھر قرآن پڑھیں گے, پھر حج عمرہ کریں گے. اور اب جیسی کورونا آ گیا تو فٹافٹ, یو نیور نو کب کیا ہوگا. اپنے چوہوں کی طرح ہم بلوں میں اپنے آپ کو ہم نے بند کر دیا. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم لوگ, یہ اللہ کی طرف سے سائنس ہے, یہ نشانیاں ہیں. اور جب جو بندہ نشانیوں سے بھی اپنی اصلاح نہیں کرتا, پھر انعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم اللہ کا عذاب آتا ہے. تو my humble request to all those who are listening to me is, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے, ہم ابھی بھی زندہ ہیں, ابھی بھی ہم استغفار اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹ سکتے ہیں, ابھی بھی ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں. اب وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, جلد سے جلد, ابھی بہترین دن چل رہے ذوالحج کے, بہترین عبادت کریں, روزوں کی شکل میں, ذکر کی شکل میں, استغفار کی شکل میں, قرآن پڑھنے کی شکل میں, سب ذکر اذکار اللہ کے ساتھ کنیکشن کریں, ڈیولپ کریں, because you never know what is waiting for you next. یہ تو صرف ابھی ہمارے سامنے کورونا کا بہانہ آ گیا ہے, بٹ روز کے حساب سے آپ دیکھیں, کیا ہم لوگوں کو پتا ہے, کسی کو پتا ہے کہ کب ہماری موت آنے والی؟ none of us know except Allah Azza wa Jal. لیکن my question is, are we prepared yet? What are we waiting for? ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ Think about it and اس کو بہت سیریسلی لے کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو عمل خود کے وہ اصلاح اپنی خود کرنے شروع کریں, اور اپنا بہترین وقت, اپنا بہترین مال, اپنی بہترین حالت, جان, صحت جو ہے وہ اس کام کے پیچھے لگا دیں. May Allah give us istiqamah and may Allah keep us upright inshallah ya Rab. So the second point that we discussed was, first is unshakable belief in Allah Azza wa Jal, and second is beloved leadership. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کا جو فیئر ہے, ان لوگوں کی جو گھبراہٹ ہے, ان لوگوں کی جو کیفیت ہے, ان کی جو سائیکولوجی ہے وہ کس طریقے سے چلتی ہے. So this man, he never stepped out of Makkah. Who was he? Umayyah. اس کے بعد, even when Abu Jahl obliged him to march with them to fight the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the day of Badr, he bought the best and the fastest camels in Makkah in order that they hasten his escape. Even his wife warned him. His reply was, by Allah, I have no intention of going out with the Quraysh. I will disengage from them after a short distance. اس کے اوپر وہ کیفیت اتنی زیادہ طاری ہوئی. امیہ کی بات چل رہی ہے کہ وہ جنگ بدر کے ٹائم پہ اس نے بیسٹ, سب سے فاسٹسٹ کیمل اپنے لیے رکھا, کیونکہ وہ جلدی جلدی اسکیپ کر جائے, واپس سیف زون میں آ جائے. جب اس کی وائف نے اس کو وارن کیا دوبارہ سے, تو اس نے کہا کہ میرا بالکل ارادہ نہیں ہے جانے کا, اور میں تھوڑے سے ہی ڈسٹینس سے واپس قریش کے کنبے سے باہر نکل جاؤں گا. اسے پتا ہے کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ خالی نہیں جائے گی. That was the extent of the awe and terror haunting his enemies wherever they were. His friends and companions, on the other hand, held him dearest to them, and he occupied the innermost place of their hearts. They were always ready to defend him and secure his well-being, even at the risk of their lives. One day, Abu Bakr bin Abi Quhafa radiyallahu anhu was severely beaten by Utbah bin Rabi'a, a terrible mushrik. His whole body was bleeding, and he was on the verge of death. Yet, when his people took him back home, extremely dismayed as his mistreatment, he swore he would not eat and drink anything until they had told him about the well-being of his noble companion Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That was the spirit of selflessness and sacrifice that characterized the behavior of those early companions. ابھی ایک ٹائم کا قصہ ہے کہ ایک اور ایک صحابہ جو تھے جن کا نام تھا ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ, اس کو ایک مشرک عتبہ بن ربیعہ نے بری طرح سے مارا, اتنا بری طرح سے مارا ان کو کہ پوری طرح سے وہ بلیڈ کر رہے تھے اور بالکل مرنے والی حالت ہو گئی تھی. جیسے ہی ان کو ان کے گھر پر پہنچایا گیا تو انسٹیڈ آف
کھانا پینا اور اپنی تیمارداری میں لگنا، ان کا جو سوال تھا وہ سب سے پہلا یہ تھا کہ مجھے خبر دی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیف ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں. یعنی آپ دیکھیں ان کی سیلف لیسنس کیا تھی، اپنی ذات کے اوپر اور اپنی زندگی اور اپنی جان اور اپنے زخم اور اپنے تکلیفوں کی نہیں ان کو پڑی تھی، ان کو کس کی تھی فکر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی لیے پھر اس ٹائم کے جو ارلی ریورٹس ہیں اور وہ جو صحاباز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے درجات جو ہیں وہ الگ ہی ہیں. Sense of responsibility. یہ ہے third point. The early companions were fully aware of the responsibilities they were expected to shoulder. They were also convinced that those charges were inescapable, even though they were being persecuted for fear of the far-reaching consequences that humanity would suffer in case they evaded their obligations. اپنی responsibility، ذمہ داری کا ان کو پوری طرح سے احساس تھا. وہ جانتے تھے کہ ان کو چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، جیسے بھی ہو، ان کے پاس جو بھی سرمایہ ہو، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ان کو سپورٹ کرنا ہے. انہیں پتا تھا کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ سپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں، ان کی جان خطرے میں، ان پہ ظلم ہو سکتا ہے، ان کا قتل ہو سکتا ہے، پھر بھی ان کو کوئی خوف نہیں تھا. وہ اپنی ڈیوٹیز آخری دم تک، اپنے جسم کے آخری خون تک وہ اسلام کے لیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہانے کے لیے تیار تھے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنی جو نارمل فیملی اوبلیگیشنز ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. forget about the responsibility towards the community and the nation. ہم جو اپنے نارمل رشتوں کے اندر جو فرسٹ گریڈ ہمارے اوبلیگیشنز ہیں، ہم اس کو ادا نہیں کر پا رہے. سبحان اللہ. Unwavering belief in the truth of the hereafter. This was the cornerstone that strengthened their sense of responsibility. The light of their religion established a deep certainty that one day they would be raised on the day of resurrection and account for all worldly deeds, small or big. They were sure that their future in the other world would depend wholly on their actions in their provisional life on earth, either to everlasting gardens, paradise, or everlasting chastisement in hell. ان کو پتا تھا، اس کو کہتے ہیں یقین. ان کا یقین تھا حق پر، ان کا یقین تھا یوم الاخرہ پر. انہیں پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں جا کر کبھی نہ کبھی ہم سے پوچھ ہوگی، ہم یوم الحشر میں جواب دہی ہوں گے. اسی لیے دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ایکٹیویٹیز اور جو ہیں چیزیں، اس کے اوپر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ان کو تھا. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے صحیح ایمان لایا تھا. یہ تھے وہ لوگ جنہیں پتا تھا کہ they have to face اللہ عز و جل. کیونکہ آپ سوچیں کہ اگر جس بندے کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اینڈ آف دا ڈے مجھے میرے فائنینشیل اکاؤنٹس کا حساب دینا ہے، تو وہ کس طریقے سے خرچ کرے گا؟ ایک فلس بھی یہاں سے وہاں ہوا تو وہ اکاؤنٹ لکھے گا. اسے پتا ہے مجھے اینڈ آف دا ڈے اکاؤنٹنگ دینی ہے. اب اگر ہم سوچیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے، we being Muslims, fundamentals of ایمان, believe in the day of آخرہ، ہم کہتے ہیں نا we are Muslims، سبحان اللہ. لیکن اگر ہمارے ایکشنز کو ہم لوگ دیکھیں تو کیا وہ اس مطابق لگتے ہیں؟ کہ کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے ایکشنز اسی طریقے سے کر رہے ہیں؟ ہم کسی پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ اپنا اخلاق اور خلوص بہتر رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے ہیں؟ Are we rude? Are we arrogant? Are we unjust? ہم کر رہے ہیں اپنا جو ہمارا ہونا چاہیے طرز عمل، جس طریقے سے کہ ہمارا کوئی حساب لینے والا ہے. Are we doing that? Are we doing it according to our accountability factor? ہماری ایکشن سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسی دنیا میں فار ایور رہنے والے ہیں اور ہم جو ہے بالکل کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہیں، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج کی تاریخ میں الحمدللہ ہیلدی ویلدی ہوں، دماغ میرا چل رہا اور یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. کیونکہ اگر ہمیں آخرت کی فکر ہوتی تو ہم اتنے ظالم نہیں ہوتے. ہمارے اندر وہ اکڑ، وہ گھمنڈ، وہ تکبر نہیں ہوتا جو سیڈلی انفارچونیٹلی ہمارے اندر ابھی نظر آتا ہے. ہماری ایگو کو ہم فین نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری بیوٹی پہ ہم اتنا دھیان نہیں، فزیکل بیوٹی پہ ہم اتنا دھیان نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی آئی، می اینڈ مائی سیلف، دس از مائی اونلی لائف، یو لیو اونلی ونس والے کنسیپٹ میں بلیو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم فیمنزم، عورتیں، ہمارا حق، ہمارا یہ، ہمارا وہ، اس میں نہیں جا رہے ہوتے ہیں. ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارے ایکشنز یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی پوچھ کرنے والا نہیں ہے. whereas ان لوگوں کو، ان کے معاملات، ان کی جو حرکتیں اور ایکشنز اور ڈیڈز ہوا کرتے تھے، وہ ہر چیز یہی دکھاتی تھی کہ ان کے اوپر ایک خوف تھا کہ کوئی ہم سے پوچھنے والا ہے.
and that is the belief in the fundamentals of Iman. One of the articles, believe in the day of resurrection. To explain further, there is a Quranic verse, Surah 23, verse number 60. Who give that their charity which they give, and also who do other good deeds with their hearts full of fear, whether their alms and charities, etc., have been accepted or not, because they are sure to return to their Lord. Yutuna ma atu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbih raji'un. Yes, raji'un. हमें लौटना है. Remember, we are musafir. हमें लौटना है. बेहतरीन चीजें जमा कर करके यहाँ पर अपने ऊपर बोझा और अपनी कब्र के अंदर मुश्किलें नहीं करनी है. We are travelers. हमारा आखिरी ठिकाना आगे है. Think about it. They knew that life with all its amenities and strife was worthless when compared to the hereafter. Such deep convictions brought in them a sense of indifference to all troubles and hardships that attended their life. इस दुनिया की ऐश और इशरत and luxuries and amenities और worthless चीजें जो हैं, worthless, literally worthless. We have n number of hadith explaining that, beautiful verses explaining that. सब चीजें worthless हैं. इसलिए worthless है क्योंकि एक तो ये आपके गले में मुश्किल का बायस बनेंगी. दूसरा, ये चीजें टेम्पररी हैं. तीसरा, ये चीजें आपको कमजोर और बोझा वाला बनाती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैड अ हाइकिंग और माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस, लेकिन आपको इस चीज का मैं अंदाजा मतलब बता दूं फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि जब आप पहाड़ या हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं ना, तो इवन एक 200 ग्राम भी चीज अगर एक्स्ट्रा हो ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि 20 किलो है. आपको ना अपना खुद का बॉडी वेट संभालना मुश्किल होता है. उसके ऊपर अगर आप अपने ऊपर और बोझा ला देना, सुब्हानअल्लाह, इट्स अनबेरेबल पेन. ओके, अब हमारी हालत भी ऐसी है. हम लोगों ने आगे क्या हमारा जा रहा है, व्हाट आर वी सेंडिंग आगे? गुड डीड्स, राइट? सदका खैरात, अमाल सालिहात, ये सारी चीजें हमने आगे पहुंचाना है. लेकिन उसके बदले हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जर्नी को डिफिकल्ट बना रहे हैं. जैसे हमने अपने पैरों के अंदर 10-10 किलो की बेड़ियां डाल दी हैं, हमने वो और अपने कंधों पे बोझा डाल दिया. यू थिंक द जर्नी इज गोइंग टू बी इजी? वो आपको स्लो डाउन करेगी, वो आपको थका देगी, वो आपको परेशान करेगी, और उसका आपको हिसाब एडिशनल देना पड़ेगा. तो यानी ये, इज इट वर्थ इट? सोचें, इज इट वर्थ इट? और ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते थे? ये लोग तो रिच और बड़े क्लासी और नोबल फैमिलीज को बिलोंग करते थे. बट स्लोली इफ यू रिमेम्बर, हमने कुछ टाइम पहले जो ओमान का हमने चीफटेन का किस्सा पढ़ा था कि वो बड़े कपड़े जो उनके रोब थे वो उस पे नायाब हीरे और जेम्स जड़े हुए थे. जब उन्होंने देखा कि इन लोगों का, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बायोग्राफी में हमने पढ़ा था कि जब उन्होंने देखा कि ये है खलीफा अमीरुल मोमिनीन और ये ऐसे रफ और सादे कपड़े पहनते हैं, तो उन्होंने अपनी सारी ज्वेल्स, अपने रोब, अपने क्लोक, सब उनको फी सबीलिल्लाह करके सदका करके ही आल्सो केम इनटू अ सिंपल क्लोथिंग. अब डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप अपने जो अच्छे कपड़े हैं उसको वो मैं एग्जैजरेशन की बात कर रही हूँ. एग्जैजरेशन के हद से ज्यादा तजावुज नहीं करना. यस रीन, आई सॉ योर हैंड, टेल मी. Okay, I was trying to escape. तो नहीं, आपका ये जो स्टोरी बता उसी टाइम पे, राइट? वो जो किंग अपने प्रीस्ट को पूछे कि ये लोग इतने सीधे साधे हैं, बट लोग कैसे इनकी बात इतना मान रहे हैं और हमारी बात कैसे इतना नहीं मान रहे? That time he said कि because उनका तवक्कुल वैसा है. ये एक्चुअली अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत वाला किस्सा था. Yes. तो वो प्रीस्ट ने ऐसे बोला था कि नहीं, इनका तवक्कुल ही वैसा है. उनका, I mean, तुम क्या पहनो क्या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता. It's how you are, that's what matters. Exactly. तो that is what I was trying to project. मगर ये नहीं because कई बार ना लोग बहुत गलत इस चीज को, इस एंगल को समझ लेते हैं कि सादगी को गंदगी या सादगी को see, Allah is beautiful, He loves beautiful things. तहारत हमारी part of ईमान है, ठीक है? But exaggeration and focusing on it is something that I'm talking about. जैसे कि कुछ लोग हैं वो बहुत ब्रांड कॉन्शियस हैं. एक बार जो ड्रेस एक पार्टी में पहना दूसरी बार नहीं पहनेंगे. मैं उस एटीट्यूड की बात कर रही हूँ, ठीक है? I'm not saying कि जैसा अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है वैसे आप नहीं रहो. But again I'm repeating, exaggeration, israf
حد سے زیادہ تجاوز کر جانا, دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اوکے, اب یہ لوگ جو ہیں ان کا فوکس کدھر ہوتا تھا, جیسے ابھی فار ایگزامپل اگر میں بہت زیادہ بیوٹی کانشیس ہوں تو میں پورا دن مرر میں وہ نارسسسٹ سنڈروم جو ہو جاتا ہے نا لوگوں کو, دن بھر میرے بال کیسے لگ رہے ہیں, میری اسکن کیسی ہے, میرا گلو کم ہو گیا, میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کے بدلے اگر میں بیٹھ کے اپنا تھوڑی سی عبادت کر لوں یا انسان کی کوئی خدمت کر لوں, ٹھیک ہے, میں اس چیز کی بات کر رہی ہوں کہ آپ اپنا ٹائم, منی, آپ کا ایفرٹس کس میں ڈال رہے ہو. ایک پورشن جو ریکوائرڈ ہے وہ کر لو, اس کے بعد اپنے مین کام پہ لگو. ہاؤ ڈو یو مینج یور ٹائم, ہاؤ ڈو یو مینج یور منی, ہاؤ ڈو یو مینج یور انرجی. اوکے, آپ کدھر ڈائیورٹ کر رہے ہو یہ سوچو. کچھ لوگ ہوتی ہیں جو میرے آس پاس ہیں, دے آر فل ڈے دے آر کوکنگ, کھانا ہی بنا رہی ہیں, دن بھر کھانا بنا رہی ہیں. کچھ جو ہے وہ مالز میں گھوم رہے, کچھ جو ہیں, یعنی سبحان اللہ, میں آپ کو کہہ رہی ہوں آپ لوگ اپنا اپنا جائزہ لیں. I'm not being judgmental here, استغفر اللہ العظیم, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں, کیسے ہم اپنے ٹائم میں برکت لا سکتے ہیں, کیسے ہم اس کو پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو وے میں یوز کرتے ہیں. اب بائی پروڈکٹیو یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں دنیاوی فائنینشیل ایسپیکٹ کی بات کر رہی ہوں کہ میرے دینار کیسے ملٹیپلائی ہوں گے, وہ میں سوچوں جتنا مجھے یوز کرنے کے لیے چاہیے اتنی چھوٹی سی رقم ہو گئی الحمدللہ, پھر میں آگے بڑھوں, پھر میں اپنا آگے کام کرنا شروع کروں. یہ نہیں کہ میں صبح سے شام تک پیسے کیسے ملٹیپلائی ہونے وہ اس کے بارے میں فکر کروں, یا میں دن بھر کھانا ہی بناتی رہوں, یا میں دن بھر اپنی بیوٹیفیکیشن ہی کرتی رہوں. اس کو مجھے بیلنس کرنا ہے. جو میرا اسینشیل ہے وہ ختم, اسینشیل کے بعد جو لگژری والا پارٹ ہے نا, پریویلیج والا پارٹ, وہ میں کٹ کر سکتی ہوں. وہ کٹ کر کے میں اس کو ایک اچھی جگہ پر استعمال کروں تاکہ میری آخرت سنورے. اس کا بارے میں آپ سوچو اور اس کے اندر اپنا دھیان, اپنا پیسہ, اپنا ٹائم لگاؤ, کیونکہ آگے تو وہی جانا ہے. ابھی ہم نے ایکسٹرا ہمارے پاس جو سیونگز ہیں, ایک پورشن ہم نے کھانا کھا لیا, انجوائے کر لیا, ہوٹلنگ کر لی, ایک پورشن ہم اپنے رشتہ داروں میں, غریبوں میں خرچ کر لیے, ایک پورشن میں اور صدقہ کر لوں. یعنی دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. چاہے تو میں وہ پورا 100% خود پہ بھی لگا سکتی ہوں, لیکن اگر میں اس کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کروں تو کیسا رہے گا. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اس ٹائپ کی سوچ رکھیں, اس ٹائپ کی حکمت اپنے اندر ڈیولپ کریں, اینڈ آسک فار گائیڈنس فرام اللہ عز و جل. ریڈ, seek knowledge, and inshallah we will reach there inshallah باذن اللہ someday. لیکن ہم لوگ کی کوشش ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انسپائر کریں, موٹیویٹ کریں اور ایک بہترین آخرہ کی تیاری کریں. That doesn't mean you stop living this life. You prepare for akhirah in this life is what I'm talking about. I hope it is kind of clear. اگر کوئی confusion ہے تو please پوچھیں, because مجھے wrong notions نہیں آگے پہنچانے. Any questions? We are closing here, so please you are free to talk. 14. Any doubts, anything you would like to share or add or کچھ کہنا چاہتے ہو تو آپ کہیں. The platform is yours. نہیں, yes, Umaima, please go ahead. السلام علیکم. I just want to ask that جیسے اب ہمارے پاس پورے دن کام ہوتا ہے گھر میں, سارا وقت کام ہی رہتا ہے, کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام. مجھے بتائیں کہ ہم کیسے ایڈجسٹ کریں. کوشش تو کرتے لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا میں ایڈجسٹ کیسے کروں اس کو. میں نا جیسے میں صبح جی کمپلیٹ کریں. جی, میں صبح اٹھ کے جیسے فجر کے بعد میں اذکار کر لیتی ہوں, پھر قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد نا سارا دن پھر یوں ہی, کبھی آپ جیسے کہہ رہی ہیں نا کوکنگ, یہی میرا کام ہوتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہی, میں کوکنگ میرا پورا دن یہی رہتا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا, میں جاتی ہوں, میں نے کہا نہیں ابھی یہ رہ گیا, اس طرح آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے ایڈجسٹ کروں اس چیز کو. انشاءاللہ تعالی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آپ کے دل میں یہ بات آئی ہے, مطلب آپ اس کی طرف چل پڑی ہیں. جب آپ کے دماغ میں یہ تھاٹ آتا ہے نا, سبحان اللہ, کام شروع ہو جاتا ہے. اچھا, پہلے تو یہ کہ میرا ایک نا پورا ٹائم مینجمنٹ میں, جس میں نے گھنٹے کے حساب سے پورا ایک شیڈیول بتایا, وہ ہمارا ایک دارالسلام میں لیکچر ہوا تھا, وہ بہت زبردست. اس میں نے ڈیٹیل میں پورا ایک آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹے کا لیکچر ہے وہ میں اس کی لنک گروپ میں ڈالوں گی, پلیز ضرور اس کو سننا. لیکن ٹو آنسر یو رائٹ ناؤ, ایک سیکنڈ, اوکے, ٹو آنسر یو ناؤ, آپ جو ہے نا سب سے اچھا کام, ایک ون آف دا اسکالرز نے یہ ٹپ دی تھی کہ صبح فجر میں اٹھیں, صبح کے اذکار کریں اور کچھ پورشن آف قرآن پڑھیں. اوکے, جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, 2-3 چیزیں آپ نے صبح کرنی ہے. خوب استغفار کریں, یعنی آفٹر ایوری صلاح
ایٹ لیسٹ 200-300 بار استغفار پڑھتے رہیں. جب آپ صبح میں یہ کام کرتے ہو نا, اللہ تعالیٰ کے سپرد, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, وہ ساری آپ دعائیں وغیرہ پڑھ کے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں, اور پھر ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی اکیلا آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی نفس کے ساتھ نہیں چھوڑتے, وچ مینس کہ آپ کے معاملات, ایک حدیث قدسی ہے اس کا مفہوم بھی اسی طریقے سے ہے کہ جب آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو چیزیں ہیں نا وہ اپنے ہینڈ میں لے کے آسانی سے ادا کر دیتے ہیں. وہ کوئی مشکل نہیں ہوتی, ہر کام ود ان منٹوں میں, اور ایک دم بچے بھی آپ کی فالو کر رہے ہیں, آپ کے لیے بہت اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں, آپ کے نوکر, آپ کے خداماز بھی آپ کو بالکل اچھی طرح سے مددگار ہو جاتے ہیں, ثابت ہو جاتے ہیں, اور سب کام بالکل ایزیلی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ جیسے فار ایگزامپل یہ صبح کی عبادت میں کٹوتی کرتے ہیں نا, اوکے, پھر آپ کا چھوٹا چھوٹا کام بھی جیسے پہاڑ کی طرح بن جاتا ہے. پھر آپ کو کبھی بھی کوئی بھی کام کے لیے آپ کو جو پسند ہے, آپ کی عبادت, آپ کی تعلیم حاصل کرنے والے جو ٹائم ہے, اس کے لیے وہ بالکل تنگ ہو جاتا ہے. تو دس از ون تھنگ دیٹ یو کین ڈو. مارننگ میں ایک 2 پیج قرآن, اذکار, استغفار, فجر پڑھیں, ایک دم سکون سے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کریں. اور کھانا پکانے کی جہاں تک یہ بات ہے نا, میں آپ کو بتاؤں بیسک نیسیسٹی ہے فوڈ. ہم ایک سوال پوچھتی ہوں, ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں یا کھانے کے لیے جیتے ہیں؟ آف کورس جینے کے لیے کھاتے ہیں. لیکن ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے, پوری ہماری کمیونٹی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہے کہ ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں. تو آپ جو ہے نا یہ پوری اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ان لوگوں کو بھی دھیرے دھیرے اس چیز کا آپ یعنی بولیں کہ ہم ایک ڈش بنائیں گے, وہ ہم 2 ٹائم کھائیں گے, ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ اپنا جو ٹائم اور انرجی ہے ہم کس میں لگائیں گے, ہم آخرہ کی تیاری میں لگائیں گے. تو ہم عبادت جو ہے وہ اچھی انرجی کے ساتھ کریں گے, ہم قرآن پڑھیں گے, ہم ڈسکشن کریں گے. یہ کام اوور نائٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس پہ کرنا ہے. اور ایک ٹائم جو ہے نا آپ کو اپنی ذات پر بھی دینا ہے. مثلاً آپ کا ریسٹ, آپ کی انرجی, آپ کا کھانا, آپ کا سونا, آپ کا بالکل پرفیکٹ ٹائم پہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کی مینٹل سٹیٹ اور فزیکل سٹیٹ ٹھیک نہیں رہی تو آپ نہیں کر سکتے. آپ کی ذات کا بھی آپ پہ حق ہے. آپ کا جسم اللہ کی امانت ہے, تو اس کو بھی آپ کو اچھی طرح ورکنگ کنڈیشن میں رکھنا ہے. تو یور فوڈ, یور سلیپ, یور ریسٹ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. ہائیجین آپ کو اپنی مینٹین کرنا ہے. اور اپنے دن کا نا ایک چھوٹا سا رف پلانر بنا دیں. اور ہر ایکٹیویٹی جو ہے نا آپ کی وہ ایسی ہونی چاہیے, جیسے فار ایگزامپل ایون ابھی تو باہر جانے کا سلسلہ نہیں, بٹ آئی ایم جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل, کہ اگر آپ کہیں باہر مارکیٹ میں جا رہی ہیں یا شاپنگ جا رہی ہیں, میک شیور کہ آپ کی صلاح جو ہے نا وہ مس نہیں ہو. آپ وضو کی حالت میں رہیں, یہاں تو ماشاءاللہ ہر جگہ مسجد ہے, نماز آپ کی ڈیلے ہونی چاہیے. اگر آپ نے نماز اور اللہ کو اور قرآن کو پرائرٹی رکھی نا اپنی اوپر, تو آپ کے سارے معاملات دھیرے 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 سالو ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے کسی دنیاوی چیز کو اس کے اوپر لایا تو وہی چیز سے ضلالت ہونے والی ہے. اپنی اس چیز کے لیے تیار رہ جانا. I just want to tell you کہ ہمارا ریلیشن اللہ کے ساتھ ہم صحیح فکس کر لیں تو باقی سارے کام آٹومیٹکلی فکس ہو جاتے ہیں. That is what I said نا, کہ اگر اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی رہی تو اللہ will take all your matters in his hands. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ کو استغفر اللہ العظیم پیچھے کرتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہم چلائیں گے. تو جب ہم ہمارا دماغ چلانے جاتے ہیں نا تو ہم اسی میں چھوٹے چھوٹے سلی میٹرز میں الجھے ہوئے رہتے ہیں, اور ہمارے ٹائم میں برکت نہیں رہتی, ہماری صحت نہیں رہتی, ہماری انرجی نہیں رہتی ہے, بولتے ہیں نا ہمارے بیٹری زیرو رہتی ہے. بالکل بیٹری ریچارج کرنے کا فارمولا ہی یہ ہے کہ آپ جب اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. بلکہ آئی واز ریڈنگ کہ آپ and I started following it, one of the scholars said کہ آپ جب قرآن زیادہ پڑھتے ہیں نا تو کم ٹائم لگتا ہے. جب آپ ایک پیج پڑھتے ہو فار ایگزامپل تو 5 منٹس لگ رہے ہیں, آپ دھیرے دھیرے ایک پیج بڑھاتے جائیں تو آپ دیکھیں گی کہ آپ 5 پیج 5 منٹ میں پڑھ پا رہی ہو. یہ سبحان اللہ اللہ کی قدرت ہے. بٹ دس از دا فیکٹ. جب میں فرائیڈے کو سورہ کہف فجر میں پڑھتی ہوں تو اٹ ٹیکس ہارڈلی فیو منٹس, لیکن اگر وہی سورہ کہف میں اگر پورا دن کے لیے ڈیلے کر دیتی ہوں تو وہ ختم ہی نہیں ہوتی. I mean, I don't know what it is. This is my personal experience, but I'm sharing it with you all کہ آپ لوگ بھی یہ چیزیں ایکسپیرینس کریں. جتنا آپ استغفار کرتی رہیں گی, جتنا آپ چھوٹا قرآن پڑھ کے ایڈ کرتی جائیں, اس کے ساتھ اپنا دل لگاتے جائیں, اور پھر آپ کے دل میں سکینت اترے گی, اور پھر آپ کے کام ایسے جھٹاجھٹ میراکلسلی ہونے لگیں گے انشاءاللہ تعالی. I hope it answers your question, and may Allah bring us closer to him and include us in the muqarrabun, not only us but ہماری entire family یا رب. جزاک اللہ. وَإِيَّاكَ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وإياكم guys, جزاک اللہ خیر, and انشاءاللہ ہماری ہوگی ملاقات کل. جزاکم اللہ خیرن.